नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने न्यू बुक 2 के सबक नंबर 11 की तमारीन के सवाल नंबर 1 को हल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम सवाल नंबर 2 से अपनी इस वीडियो की इब्तिदा करेंगे। जो लोग पुरानी वाली मदीना अरेबिक बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबक नंबर 21 की तमारीन के सवाल नंबर 2 पर आ जाएं। सवाल नंबर 2 है दा हाजिहिल अलामता, यानी कि इस अलामत को लगाइए। कौन सी अलामत? ये चेक मार्क जो है ना, इसे लगाना है। ठीक है, कहाँ लगाना है? अमामल जुमलिस सहीहती, यानी सही जुमलों के सामने। वहाजिहिल अलामता, और ये अलामत कौन सी? क्रॉस की। अमामल जुमलिल्लती लैसत सहीहतन, यानी कि अमामल जुमलिल जुमलों के सामने, अल्लती जो, लैसत सहीहतन सही नहीं है, यानी कि जो जुमले सही हैं उनके सामने हमने ये चेक मार्क लगाना है और जो गलत है ना उनके सामने हमने ये क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो जुज नंबर 1 है मदरसती करीबतुन मिनल मतौरी। सही है या गलत है? आपने अपने सबक को चेक करना है और उसमें से चेक करके बताना है कि सही है या गलत है। हमारे सबक में मिनल मस्जिद ही था ना, इसलिए हम इसके आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे। जुज नंबर 2 है लहा सलासतु अब्वाबिन। अब ये बताएं सही है कि गलत है? ये दुरुस्त है ना, इसलिए इसके सामने ये सही का निशान लगा दें, चेक मार्क। जुज नंबर 3 है अबवाबुहा मुग़लक़तुन अलआना। सही है या गलत है? बंद नहीं थे ना, दरवाजे खुले थे ना, इसलिए ये भी गलत है, क्रॉस का निशान लगा दें। इसका सही जवाब क्या था? अबवाबुहा मफ्तूहतुन अलआना, ये इसका सही जवाब था। नंबर 4 है मकातिबुत तुल्लाबी कबीरतुन। ये सही है या गलत है? गलत है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेजें छोटी थी ना, सगीरतुन थी ना, इसलिए इसके आगे भी हम क्रॉस लगा देंगे। नंबर 5 है मक्तबुल मुदर्रिसी कबीरुन। सही है या गलत है? सही है, ठीक है, इसको टिक कर दें। नंबर 6 है फी फसलिना अशरतु तुल्लाबिन। हमारे सबक में यही था कि नहीं था? स्टूडेंट्स 10 ही थे ना, तो चलिए इसके सामने भी सही का निशान लगा दें। चलिए अभी अगले सफ़े पर चलते हैं। जुज नंबर 7 है अम्मारुन मिन रूसिया। सही है या गलत है? अम्मार का ताल्लुक मालीजिया से था, इसलिए ये गलत है। इसके आगे भी गलत का निशान लगा दें, क्रॉस लगा दें। जुज नंबर 8 है बैरमू मिन तुर्किया। दुरुस्त है या गलत है? जी हाँ, ये दुरुस्त है। नंबर 9 है यूसुफु मिन मालीजिया। ये भी गलत है। यूसुफ कहाँ से था? यूसुफ का ताल्लुक इंकलतरा से, यानी कि इंग्लैंड से था, इसलिए ये भी गलत है। जुज नंबर 10 है मुदर्रिसुना मिनल इराकी। ये भी गलत है ना, वो इराक से नहीं था। कहाँ से था? उस्ताद जो था ना उसका ताल्लुक सूरिया से था, यानी कि सीरिया, शाम से ताल्लुक था, इसलिए ये भी गलत है। इसके आगे भी क्रॉस का निशान लगा दें। चलिए अभी तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है उज़्कुरिल बिलादल वारिदता फिद्दरसी मिन आसिया व इफ्रीकिया व उरुबा।
یعنی کہ اس سبق میں جن ممالک کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ سے ہے نا، ان کو ہم نے ادھر لکھنا ہے، باقیوں کو نہیں لکھنا۔ تو جن کا تعلق بر اعظم ایشیا سے ہے انہیں ہم نے یہاں پر لکھنا ہے، اور جن کا تعلق بر اعظم افریقہ سے ہے انہیں ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور جن کا تعلق بر اعظم یورپ سے ہے نا انہیں ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور یہ قارتین کسے کہتے ہیں؟ بر اعظم کو، کانٹیننٹ۔ تو چلیے اپنے سبق پر دوبارہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ سے کون کون سے ممالک ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ بر اعظم ایشیا سے جن جن ممالک کا تعلق ہے انہیں ہم نے گرین کلر کی آؤٹ لائن دے دی ہے، اور یہ کون کون سے ممالک ہیں؟ الیابانی یعنی کہ جاپان، الصینی چائنا، الہندی ہندوستان، مالیزیا یعنی کہ ملائیشیا اور روسیہ، ان سب کا تعلق بر اعظم ایشیا سے ہے۔ پھر غانا اور نائجیریا، ان دو ممالک کا تعلق جو ہے یہ بر اعظم افریقہ سے ہے، اور انگلترا اور ترکیہ جو ہیں یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ یورپ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ بھی آؤٹ لائن لگا دیں یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دینا تو آپ کو یہ سب اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے المکتب۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ ڈیسک کو یا میز کو مکتب کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مکاتبو۔ دوسرا ہے اللون۔ لون کلر کو کہتے ہیں یعنی کہ رنگ کو، اور اس کی جمع الوان ہے۔ الکرسیو، کرسی کو کہتے ہیں، اس کی جمع کراسیو ہے۔ اور القبلۃ، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کے لیے جو ہمارا رخ ہوتا ہے نا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف جب ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم اسے قبلہ ہی کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہے ذاکا۔ ذاکا اور ذالکا ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ القارۃ بر اعظم کو کہتے ہیں یعنی کہ کانٹیننٹ۔ الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے، تو چلیے اب ہم اپنے نئے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو بہت آسان لگے گا، کیونکہ اب الحمدللہ یہ سب کانسیپٹس جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں بیٹھنے لگے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ روزانہ کے سبق کو روزانہ دہرانے اور ہوم ورک کو کرنے کی عادت بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اس کورس کے کتنے بہترین نتائج آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو چلیے ابھی اپنے اگلے سبق پر چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثانی عشرہ، یعنی کہ 12واں سبق۔ جو لوگ اولڈ بک استعمال کر رہے ہیں وہ بک 1 کے سبق نمبر 22 کو کھول لیں۔ ہم آج کے اس سبق میں چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اس سبق میں ہم ممنوع من الصرف کی بھی پریکٹس کریں گے۔ جب وہ کسی جملے میں آئے نا تو آپ نے انہیں نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں رنگوں یعنی کہ کلرز کے کیا نام ہیں اور وہ کس پیٹرن پر آتے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ رنگوں کے نام بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی کچھ نام آتے ہوں، مگر آج ہم اپنے اس سبق میں رنگوں کے ناموں کی کنسٹرکشن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ابتدائی معلومات حاصل کریں گے۔ تو عربی زبان میں رنگوں کے تمام تر نام جو ہے نا وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر میں یہاں پر لکھوں قلم اسود، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ نعت منوط ہے۔ دیکھیں اب ہم اس قلم کو مضاف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں اس پر تنوین موجود ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ مضاف پر کبھی ال یا تنوین نہیں آ سکتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اس اسودو کو نعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ نعت اور منوط کا ناکرہ اور معرفہ میں یکسانیت رکھنا تو ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ نعت منوط ہوتے
تو اسے قلمن اسودن ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ نعت ہے اور ہم کہہ بھی صحیح رہے ہیں، تو پھر نعت ہونے کے باوجود یہ اسودو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسودو ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ نکرہ ہونے کے باوجود اس کے حرف پر صرف ایک ضمہ آ سکتا ہے، تنوین نہیں آ سکتی۔ یہاں تنوین کے آنے کی ممانعت ہے، تو یہاں پر یہ قلمن بھی نکرہ ہے اور یہ اسودو بھی نکرہ ہے۔ یاد رہے کہ عادات کی طرح رنگ بھی عربی زبان میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم صرف مذکر رنگوں کو ہی پڑھیں گے، اور یہی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اس کورس کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ہمیں ایک نیا پوائنٹ سکھاتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں سکھاتے۔ جب ہم اس پوائنٹ سے مانوس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ دوسرے پوائنٹ کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو چلیے پہلے رنگوں کے ناموں کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے احمرو۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں ریڈ کلر، سرخ رنگ، جسے اردو میں ہم سرخ یا لال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لال رنگ بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اور سرخ کلر بھی ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ابیضو۔ ابیضو کسے کہتے ہیں؟ سفید کو، وائٹ۔ پھر ہے اصفرو۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ یلو، یعنی کہ زرد۔ اخضرو، گرین کلر کو کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم سبز یا ہرا رنگ کہتے ہیں نا۔ پھر ہے ازرقو، یعنی کہ بلو، نیلا رنگ۔ تو چلیے اب ہم اپنے اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حامدن طبیبن، سبق نمبر 1، بک 1۔ مبتدا اور خبر۔ تو حامدن مبتدا ہے اور طبیبن اس کی خبر ہے، یعنی کہ حامد ایک ڈاکٹر ہے۔ آگے ہے زوجتہ مدرستن۔ زوجتہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مضاف لہ ہے۔ زوجتو جو ہے یہ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور ہو اس کا مضاف لہ ہے، اور مدرستن اس کی خبر ہے۔ دیکھیں یہ نکرہ اور مرفوع ہے نا، اس لیے یہ اس کی مفرد خبر ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ترجمہ ہم مضاف لہ سے شروع کریں گے۔ ہم کہیں گے اس کی بیوی استانی ہے، یعنی کہ فیمیل ٹیچر ہے۔ آگے ہے اسمہا آمنتو۔ اسمو کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور ہا اس کا مضاف لہ ہے۔ اور آمنتو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کی خبر ہے۔ اس آمنتو کو دیکھیں، اس میں ایک اور خاصیت ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ممنوع من الصرف ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ آمنتو جو ہے یہ مؤنث واحد ہے، اس لیے دیکھیں اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا، آگے ہمارا فیوریٹ جملہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس میں خبر کے طور پہ جملہ اسمیہ آتا ہے۔ تو چلیے اب اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ حامدن کیا ہے؟ مبتدا ہے، اسے مبتدا کہہ کے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لہو اربعۃ ابنائن، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس کو انالائز کرتے ہیں۔ لہو کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اربعۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف، اور ابنائن اس کا مضاف لہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ معدود ابنائن جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے عدد مؤنث آیا ہے۔ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں نا، اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے حامد اس کے 4 بیٹے ہیں،
یا پکی اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ حامد کے 4 بیٹے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں نا کہ یہاں پر جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، تو یقین جانیں آپ بہت اچھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ اسے فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ اس جملے میں جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر کے طور پر آیا ہے، تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، کیونکہ جب مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اور اسم خبر کے طور پر آیا ہوتا ہے تو اسے تو اکثر اسٹوڈنٹ بہت آسانی سے فگر آؤٹ کر لیتے ہیں نا، سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب جار مجرور شبہ جملہ آتا ہے تو وہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، اسے بھی سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اصل مشکل یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہے جب جملہ اسمیہ جو ہے خبر کے طور پر آتا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہم، وہ، ذرا ان الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ حمزتو، حمزتو کیا ہے؟ جی ہاں، ممنوع من الصرف، یہ ممنوع من الصرف ہے۔ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا آئی ہے، اس کے باوجود یہ مذکر ہے اور ممنوع من الصرف ہے۔ وعثمانو، واحمدو، وابراہیمو، یہ بھی ممنوع من الصرف ہیں۔ آگے جا کر ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ سب اسما جو ہے نا یہ کن کن وجوہات کی بنا پر ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں یہ عثمانو اس لیے ممنوع من الصرف ہے کہ اس کے آخر میں یہ الف اور نون آیا ہے، عثمانو۔ اسی طرح اس احمدو کو دیکھیں، یہ افعلو کے پیٹرن پر ہے اور اس پیٹرن پر ہونے کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے۔ اور پھر یہ ابراہیمو جو ہے یہ غیر عرب نام ہے، یہ اس لیے ممنوع من الصرف ہے۔ ممنوع من الصرف ہونے کی جو وجوہات ہیں انہیں ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کو صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ممنوع من الصرف ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان پر جو ہے نا یہ والی یہ دمہ آتی ہے، سب کے آخر میں دیکھیں ایک ایک دمہ آئی ہے، ان پر تنوین نہیں آ سکتی، یعنی ان کی نارمل حالت میں بھی ان پر تنوین نہیں آتی۔ عام ناموں کو دیکھیں نا ان پر ہمیشہ تنوین آتی ہے، جیسے کہ حامدن، محمدن، خالدن، ان سب کی نارمل حالت میں ان پر دمہ کی تنوین آتی ہے، مگر ممنوع من الصرف اسما جو ہوتے ہیں نا ان کے آخر میں بس ایک دمہ آئے گی، اور یہ دمہ ہی ان کے ممنوع من الصرف ہونے کی علامت ہے، جیسے کہ اسماعیلو، بیرمو، یوسفو، یہ سب بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو ان سب کے آخر میں دیکھیں ایک دمہ آتی ہے، تنوین نہیں آتی ہے۔ اگلا جملہ ہے احمدو و حمزتو طالبانی۔ یہاں پر احمدو مبتدا ہے اور حرف عطف ہے، اور یہ حمزتو جو ہے یہ معطوف علی احمدو ہے، اور پھر یہ طالبانی جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے۔ احمدو مبتدا ہے اور یہ طالبانی اس کی خبر ہے۔ اچھا تو کیا یہ مرفوع ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے تو پھر اس کے نیچے یہ کسرہ کیوں آئی ہے؟ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے پھر؟ جی ہاں، یہ مثنیٰ ہے اور اس کے آخر میں دمہ نہیں آتی ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہوتا ہے۔ اس طالبانی کے اس الف نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مرفوع ہے، یعنی کہ احمد اور حمزہ دونوں طلباء ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ آگے ہے احمدو طالبن مجتہدن۔ احمدو کیا ہے؟ مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے، اور مجتہدن جو ہے اس طالبن کی نعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وحمزہ طالبن کسلانو، حرف عطف ہے، حمزہ مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے، اور کسلانو کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اس طالبن کی نعت ہے۔ دیکھیں یہ طالبن نکرہ ہے نا، اور کسلانو بھی نکرہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے آخر میں صرف ایک دمہ آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف پر تنوین نہیں آ سکتی ہے، ایک دمہ ہونے کے باوجود یہ نکرہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ احمد ایک محنتی طالب علم ہے اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے۔ کسلانو کسے کہتے ہیں؟ کسلانو سست کو کہتے ہیں، لیزی۔ اب آگے ہے قالا یوسفو۔ اس قالا کو دیکھیں، چلیے اسے بورڈ پر لکھتے ہیں۔ تو یہ قالا جو ہے یہ ایک فعل ہے، آپ اس کی بہت آسانی سے گردان بنا سکتے ہیں، لیکن صرف ہنہ سے پہلے تک۔ پھر ہنہ سے آپ اس کی گردان بنانے کی ہرگز کوشش بھی نہ کرنا، کیونکہ قالا ایک نارمل فعل نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے جن افعال کی فعل ماضی کی گردان بنائی ہے وہ سب فعل ثلاثی کے صحیح افعال تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ مشکل باتیں لگ رہی ہوں گی نا، فعل ثلاثی، فعل ماضی، تو مبتدا اور خبر کی طرح آپ اس سے بھی آہستہ آہستہ مانوس ہوتے جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی تک ہم نے جن افعال کی فعل ماضی کی گردان بنائی ہے وہ سب فعل ثلاثی کے صحیح افعال تھے۔ ہم نے جو خرجہ، جلسہ، شربہ پڑھا ہے نا، یہ سارے ساؤنڈ وربز تھے، یعنی کہ صحیح افعال تھے۔ لیکن اگر کسی فعل کے روٹ ورڈ کے اندر، میری بات کو غور سے سنیں، اگر کسی فعل کے روٹ ورڈ میں یا الف یا واو موجود ہو تو پھر ہم اسے غیر صحیح فعل کہیں گے، یعنی کہ ویک ورب کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں لیٹرز کا نام ہوتا ہے ویک لیٹرز، ٹھیک ہے؟ یہ اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ تو جن روٹ ورڈز میں الف، واو یا موجود نہ ہونا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ صحیح افعال ہیں، اور جن میں موجود ہو یہ تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر صحیح افعال ہیں، یعنی کہ ویک وربز ہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں نا، جن کے روٹ ورڈ میں الف، واو یا آ جاتا ہے، تو پھر نارمل طریقے سے ان کی گردان نہیں بن سکتی، اسی لیے پھر ان کی گردان جو ہے وہ مختلف اصولوں پر بنائی جاتی ہے، جنہیں ہم اپنی اگلی بک میں پڑھیں گے۔ لیکن ان میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ہنہ سے شروع ہوتا ہے، ہنہ سے پہلے یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کر پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے آپ کو ابھی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ تو چلیے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کالا کی گردان ہم بنا سکتے ہیں ہنہ سے پہلے تک، تو چلیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کے بعد یہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے قابو میں نہیں رہے گا اور آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فی الحال ہم اس سے آگے کا سوچیں گے بھی نہیں، بس ہم نے یہیں تک کا سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اصولوں کو ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں اچھی طرح سے سیکھیں گے، اور وہ بہت خوبصورت ہیں۔ سر آصف ایک بات بہت یقین سے کہتے ہیں کہ عربی زبان جتنی کمپلیکسڈ ہوتی جاتی ہے یہ اتنی ہی زیادہ دلچسپ بنتی جاتی ہے، اور میں بھی ان کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ جوں جوں آپ یہ سب پڑھتے جائیں گے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے طلسماتی حسن اور حیرت انگیز تاثر کے معترف ہوتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی سے اس زبان کو ڈھالا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گی کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ آف قرآن لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو قالا یوسف میں قالا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا، اگر یہ فعل ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ کیونکہ جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل کو تلاش کرتے ہیں، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ یوسف جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ
یوسف نے کہا. یوسف said عندی خمسۃ اقلام. اچھا، اب اس عندی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس میں 2 الفاظ ہیں. عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس خمسۃ کو دیکھیں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور اقلام مضاف الیہ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ اقلامن اس کا معدود ہے اور یہ مذکر ہے. اور دیکھیں اس کا عدد جو ہے نا، یہ مؤنث ہے. ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر ہماری ریویژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ یہ اقلامن مذکر ہے اور اس کا عدد جو ہے پھر مؤنث ہوتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے میرے پاس 5 پین ہیں. خمسۃ اقلامن، میرے پاس 5 پین ہیں. ھذا قلم احمر. کتنا سادہ سا جملہ ہے نا. ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور قلم اس کی خبر ہے. اور احمر کیا ہے؟ احمر اس قلم کی نعت ہے. لیکن دیکھیں قلم پہ تو تنوین آئی ہے اور احمر پہ نہیں آئی ہے، کیونکہ احمر ممنوع من الصرف ہے. رنگوں کے نام ہے نا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رنگوں کے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. اس لیے یہ احمر جو ہے یہاں پر نکیرہ ہے، لیکن نکیرہ ہونے کے باوجود اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے یہ ایک سرخ پین ہے. احمر کسے کہتے ہیں؟ سرخ کو. ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنا نام بھی احمر رکھتے ہیں نا. احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ. وَهَذَا قَلَمٌ أَزْرَقُ، یعنی کہ اور یہ ایک نیلا پین ہے. وَهَذَا قَلَمٌ أَخْضَرُ، اور یہ ایک سبز پین ہے. وَهَذَا قَلَمٌ أَسْوَدُ، اور یہ ایک کالا پین ہے. وَهَذَا قَلَمٌ أَصْفَرُ، اور یہ ایک زرد پین ہے، یعنی کہ یلو پین ہے. یہ بالکل سادہ سے جملے ہیں، ان کا گرامر ہمیں اچھی طرح آتا ہے، لیکن ان سب جملوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رنگوں کے نام بھی سکھائے جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایڈجیکٹو کے طور پر آئے ہوئے ہیں یہ سب. آگے ہے قالت زینب. اب یہ قالت میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ قالا فعل ہے، اور یہ تا کیا ہے؟ پھر یہ تاؤ تانیسی ہے، یہ فاعل نہیں ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تاؤ تانیسی فاعل ہے. یہ صرف تاؤ تانیسی ہے. اور یہ فاعل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں فاعل کی تعداد نہیں بتاتی ہے. یہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ فعل کسی مؤنث نے کیا ہے، مگر ان کی تعداد کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتاتی. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ قالا فعل ہے اور تا تاؤ تانیسی ہے. اور پھر یہ زینب کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے. دیکھیں جب کوئی جملہ فعلیہ آئے گا نا، تو آپ نے فعل کو پڑھنے کے بعد جملے میں دیکھنا ہے کہ کوئی مرفوع اسم آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو وہ فاعل ہے، اور اگر نہیں آ رہا نا تو پھر ہم کہیں گے مستتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ آگے زینبو موجود ہے نا، اور یہ مرفوع بھی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ زینبو جو ہے یہ فاعل ہے. یعنی کہ زینب نے کہا، زینب said اندی منادیل کثیرتن. پھر دیکھیں اندی میں عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور منادیلو جو ہے نا، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور کثیرتن کو دیکھیں، یہ اس منادیلو کی نعت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ منادیلو یہ ممنوع من الصرف ہے نا، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آئی، لیکن اس کی نعت پر تنوین آئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ منادیلو کو دیکھیں، یہ مذکر ہے. یہ مندیل کی جمع ہے نا، اور مندیل تو مذکر ہے، اس لیے یہ منادیلو بھی مذکر ہے. لیکن اس کی یہ نعت تو مؤنث واحد ہے.
وہ کیوں؟ کیونکہ کلو جمع مؤنث، غیر عاقل کی جمع کو جملے میں مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو مندیل کسے کہتے ہیں؟ مندیل رومال کو کہتے ہیں اور منادیل اس کی جمع ہے، یعنی کہ میرے پاس بہت سے رومال ہیں۔ ھذا ابیض، ھذا مبتدا ہے اور ابیض اس کی خبر ہے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے۔ یہ سفید ہے، وھذا اصفر، اور یہ پیلا ہے، وھذا احمر، اور یہ سرخ ہے، وھذا ازرق، اور یہ نیلا ہے، وھذا اخضر، اور یہ سبز ہے۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں کہ سارے جو رنگوں کے نام ہیں نا وہ خبر کے طور پر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوپر دیکھیں، اوپر یہ نعت کے طور پر آئے ہوئے تھے، لیکن اب یہاں پر سارے رنگوں کے نام خبر کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا ان کو بار بار اپنے جملوں میں استعمال کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم ان سے مانوس ہوتے جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ انشاءاللہ تعالی ہماری یادداشت کا حصہ بن جائیں گے۔ آگے ہے قالت لہا فاطمۃ۔ اچھا بتائیں اس جملے میں یہ قالت کیا ہے؟ قالا فعل ہے اور یہ تاؤ تانیسی ہے، تو پھر یہ لہا کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے۔ اچھا اگر یہ جار مجرور ہے تو پھر قالت کا فاعل کہاں ہے؟ کیا مستتر ہے؟ جی نہیں، کیونکہ جملے میں فاطمہ تو جو آیا ہوا ہے، فاطمہ تو دیکھیں مرفوع ہے، اس لیے یہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لہا میں جو یہ ہا کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ زینب کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالت لہا فاطمہ تو، اس سے فاطمہ نے کہا، تو یہ اس کون ہے؟ یہ زینب ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم اس کہتے ہیں نا، انگلش میں ہم ہر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے ہم ہا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، یعنی فاطمہ نے زینب سے کہا۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں قالا کا فعل استعمال کرنا ہو، ٹھیک ہے، میری بات کو غور سے سنیں، کہ جب کبھی ہمیں قالا کا فعل استعمال کرنا ہو اور اس کے بعد ہمیں جملے میں حرف جر لا کو بھی لانا ہے، تو پھر یہ جار مجرور قالا کے فوراً بعد آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم قالا لکھیں گے نا پھر اس کے بعد فاعل کو نہیں لکھیں گے، بلکہ حرف جر لا کو اور اسم مجرور کو لائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم فاعل کو لائیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جملے کے اندر فاعل موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف قالت لہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے، جیسے کہ قال لی المدرس۔ آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ چلیے میں اسے دوبارہ کہتی ہوں، قال لی المدرس۔ آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جی ہاں، استاد نے مجھ سے کہا۔ لی کس کے لیے آتا ہے؟ اپنے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ استاد نے مجھ سے کہا، the teacher said to me۔ چلیے ابھی میں کہتی ہوں قال لنا المدرس، یعنی کہ استاد نے ہم سب سے کہا، the teacher said to us۔ اچھا، قال لکا المدرس، استاد نے تم سے کہا، said to you۔ قال لہم المدرس، استاد نے ان سب سے کہا، the teacher said to them۔ قال لکی المدرس، استاد نے تم سے کہا، مؤنث واحد کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں نا کہ تم سے کہا۔ قال لکم المدرس، استاد نے تم سب سے کہا۔ قال لہو المدرس، استاد نے اس سے کہا، the teacher said to him۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ سب میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا تو الحمدللہ الحمدللہ آپ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ تو زینب نے بتایا تھا کہ اس کے پاس بہت سارے رومال ہیں نا، تو اب فاطمہ اس سے سوال کرتی ہے، عندکی مندیل اسود، کیا تمہارے پاس کالا رومال ہے؟
قالت لا ما عندي منديل اسود. اب یہاں دیکھیں کہ جملے میں کوئی معرفہ اسم موجود نہیں ہے، اس کے آگے کوئی معرفہ اسم موجود نہیں ہے، اس لیے یہ قالت ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے، اس میں قالا فعل ہے اور تا و تانیسی ہے، اور اب ہم یہاں پہ کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے. اور قالت میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، قالت میں ہا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا، she said. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. لا ما عندي مندیل اسود. چلیے ابھی اس کو انالائز کرتے ہیں. لا حروف الجواب میں سے ہے، ما حرف نفی ہے، اور اس عندی کو دیکھیں، اس میں عندہ جو ہے ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ یا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور مندیلن اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور اسودو جو ہے یہ اس کی نعت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مبتدا مؤخر آیا ہے نا، اس لیے یہ دیکھیں یہ نکرہ ہے. یہ پوائنٹ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اکثر اوقات جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے نا تو وہ نکرہ ہوتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نکرہ ہے، اور اسودو جو ہے یہ اس کی نعت ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے قالا طلحتو. قالا کو دیکھیں، یہاں قالا کیا ہے؟ فعل ہے، اور طلحتو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. مرفوع اسم اس کے بعد آیا ہوا ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، یعنی کہ طلحہ نے کہا. یہ بھی نوٹس کریں کہ طلحتو جو ہے ممنوع من الصرف ہے. تو طلحہ نے کیا کہا؟ عندی مفاتیح کثیرتن. عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور مفاتیح کو دیکھیں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. مفاتیح کسے کہتے ہیں؟ یہ مفتاحن کی جمع ہے. مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع مفاتیح ہے. دیکھیں یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، اور یہ مفاعیلو کے وزن پہ آیا ہے. میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جمع تکسیر کے دو اوزان مفاعلو اور مفاعیلو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ مفاتیح بھی مفاعیلو کے وزن پر آیا ہے. اور پھر کثیرتن کیا ہے؟ لیکن یہ تو مؤنث واحد ہے. مفاتیح مذکر جمع ہے اور یہ مؤنث واحد ہے. یہ اس کی نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کل جمع مؤنثن، کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کو ہم جملے میں مؤنث واحد کی طرح لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہوں گے میرے پاس بہت سی چابیاں ہیں. کثیرتن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میرے پاس کثیر چابیاں ہیں. یہ کثیر کا لفظ اردو میں بھی موجود ہے، یعنی کہ میرے پاس بہت سی چابیاں ہیں. ھذا مفتاح الغرفتی، ھذا مبتدا ہے اور مفتاح اس کی خبر ہے. وہو مضاف اور الغرفتی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ کمرے کی چابی ہے. وھذا مفتاح الحقیبتی، حقیبہ کسے کہتے ہیں؟ حقیبہ چھوٹے بیگ یا بریف کیس کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بریف کیس کی چابی ہے. وھذا مفتاح السیارتی، اور یہ گاڑی کی چابی ہے. آگے ہے قالا سفیانو. قالا فعل ہے اور سفیانو اس کا فاعل ہے، یعنی کہ سفیان نے کہا. فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرتن. فی بلدنا کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں. فی حرف جر ہے اور بلدی اسم مجرور ہے.
اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہیں، اور بلدی جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو پھر مساجدو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وا حرف عطف ہے، اور مدارسو جو ہے معطوف علی مساجدو ہے، اور پھر یہ کثیرتن اس مدارسو کی نعت ہے۔ اور دیکھیں یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے کلو جمن مؤنثو۔ آگے ہے وفنادق قلیلتن، وا حرف عطف ہے اور یہ فنادق معطوف علی مساجدو ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مدارسو بھی معطوف علی مساجدو تھا، اور یہاں پہ یہ فنادقو بھی معطوف علی مساجدو ہے، اور قلیلتن پھر اس فنادقو کی نعت ہے۔ یہ بھی دیکھیں مؤنث واحد ہے، کلو جمن مؤنثن۔ اور یہاں پہ یہ بھی غور کریں کہ مساجدو ممنوع من الصرف ہے، مدارسو ممنوع من الصرف ہے، فنادقو ممنوع من الصرف ہے۔ دراصل جب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب چاہتے ہیں نا کہ ہم ممنوع من الصرف پڑھیں، تو پھر یہ ہول سیل کی صورت میں ہمارے دائیں بائیں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں گے تو ہمیں ممنوع من الصرف ملے گا، اگر ہم پیچھے دیکھیں گے تو ہمیں ممنوع من الصرف ملے گا، اگر ہم دائیں مڑیں تو بھی ممنوع من الصرف ہوگا، بائیں مڑیں تو ممنوع من الصرف ہوگا، ہر طرف سے ممنوع من الصرف کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ در حقیقت ایک بہت زبردست طریقہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، بار بار تکرار سے، بار بار ریپیٹیشن سے یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہمارے ذہن میں پکا بیٹھ جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو ایک بار پڑھیں اور پھر کچھ دنوں بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن کسی چیز کو اگر ہم بار بار پڑھیں تو کافی عرصہ تک وہ ہمیں نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ فنادقو کس کو کہتے ہیں؟ فنادق فندق کی جمع ہے، یعنی کہ ہوٹلز، اور اس جملے کے معنی ہوں گے ہمارے ملک میں مسجدیں اور مدارس زیادہ ہیں اور ہوٹلز کم ہیں۔ مدارس کا ترجمہ ہم اسکول بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسجدیں اور اسکول زیادہ ہیں اور ہوٹلز کم ہیں۔ آگے ہے اہؤلائی اطباء، کیا یہ سب ڈاکٹرز ہیں؟ لا ہم مدرسون۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا تو حروف الجواب میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہم مبتدا ہے اور مدرسون اس کی خبر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کیا مدرسون جو ہے یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ واو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس واو نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مرفوع ہے۔ وَهُمْ عُلَمَاءُ كِبَارٌ، وا حرف عطف ہے، ہم مبتدا ہے اور علماء اس کی خبر ہے، اور کبارن کیا ہے؟ کبارن اس علماء کی نعت ہے۔ لیکن علماء جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، اسی لیے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئی ہے۔ اور دیکھیں علماء جو ہے یہ عاقل ہے نا، علماء انسان ہوتے ہیں نا، تو انسانوں کے لیے ہم کلو جمن مؤنثن والا کلیہ نہیں استعمال کریں گے، عاقل کی جمع کے لیے اسی کے مطابق پھر نعت آئے گی، یعنی کہ اگر مذکر جمع ہے تو پھر اس کی نعت بھی مذکر جمع ہی ہوگی، اور اگر وہ مؤنث جمع ہے تو پھر اس کی نعت بھی مؤنث جمع ہوگی عاقل کے لیے نا۔ اگر غیر عاقل ہوگا تو پھر مؤنث ہو یا مذکر ہو دونوں کی جمع کے لیے پھر ہم مؤنث واحد کو ہی استعمال کریں گے غیر عاقل کے لیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ابھی ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔